अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासियात। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसकी कुछ चीता चीता चीज़ें जो कि आज के दिन में जो हुई हैं यकीनी तौर पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरी दो तीन चीज़ें हैं, जैसे जैसे पाकिस्तान का मौसम जो है वो सर्द होता जा रहा है। अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी है, उसके अंदर भी शायद थोड़ी सी सर्दी आनी शुरू हो गई है, या ये कह सकते हैं कि सर्द मौसम की वजह से अब वो हालात नहीं है, वो सड़कें उस तरह गर्म नहीं हो पा रही, और ना ही जलसे जुलूसों का शोर जो है वो शोर मचा हुआ है। आजकल जितने भी हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो या तो शादी ब्याहों में मसरूफ हैं या मेल मुलाकातों में, अपनी ही मुलाकातों में मसरूफ है। अगर हम दूसरी जानब देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अडयाला जेल के बाहर जो है वहां पे थोड़ी सी जो है वो गर्मा गर्मी जो है हमें नजर आ रही है। अगर बहुत सारे हमारे जो क्लैरिक्स हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो अभी रिसेंट की बात कर रहे हैं तो एक एंकर पर्सन है, काफी मशहूर है, उन्होंने दावा किया है कि बानी तहरीक इंसाफ की जो है वो अब मामला जो है वो कुछ शायद बेहतरी की जानब जाना शुरू हो गए हैं, और उनके मामला जो है वो गुफ्तो शनीद के मेज के ऊपर अभी शायद वो आ जाएं। लेकिन ये अभी कयास आराई है, या ये भी कह सकते हैं कि अभी उन्होंने अपना तज्जिया पेश किया है। अगरचे के गुज़रे 2 दिनों से जो हमारे यारान मन हैं वो उनकी जानब से जो इतलात हमें मिल रही थी उसके मुताबिक तो यहां तक भी कहा जा रहा था कि मामला जो है वो सर्द महरी जो है वो खत्म हो चुकी है, बर्फ टूट चुकी है और दरमियान में कुछ मामला तय होने की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं देखता हूं तो वजीर आजम जो है वो शहबाज शरीफ साहब की जानब के आज का जो बयान आया है कि मफाहमत तो हो सकती है लेकिन ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, तो ये इसका मतलब यह है कि आप ये कह सकते हैं कि बातचीत में यकीनी तौर पे कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर था। मतलब ये कि बातचीत कहीं पे हो रही थी, लेकिन मैं ना मानू वाली जो रट लेके हम लोग बैठे हुए हैं, जिस वजह से तमाम तर मामला जो है वो दोबारा जो हो सकता है कि वो उनको दोबारा सर्द खाने में लगा दिया जाए। और अगर बात करते हैं बानी तहरीक के, तो उनके जो बेटे हैं उन्होंने अभी 2 दिन पहले गुजरे 2 दिन पहले जो तो उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था जिसके अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पे ये अपने इल्जाम को दोहराया है कि बानी तहरीक जो है उनको 6x6 की एक सेल के अंदर जो है वो कैद तन्हाई में रखा गया है। इस पे हम बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि क्या उनको इतला कैसे पहुंच सकी है। एक जानब तो तहरीक इंसाफ जो है वो मुसलसल एक बयानिया बिल्डअप कर रही है और प्रेशर बिल्डअप कर रही है रियासत के ऊपर और हुकूमत के ऊपर कि बानी तहरीक को जो उन्होंने कैद तन्हाई में डाला हुआ है, उनकी किसी से मुलाकात नहीं करवा रहे। और दूसरी जानब वो ये कहते हैं कि जनाब क्योंकि उनको तो फलां जगह पर रखा हुआ, अब उनको इतलात कहां से मिल रही हैं। बानी तहरीक के जो बेटे हैं सलमान और कासम, वो पाकिस्तान तो कभी आए भी नहीं जब से वो प्रॉब्लम हुआ था बानी तहरीक के साथ, और उस वक्त से बाद से तो पाकिस्तान में शायद वो तशरीफ भी नहीं लेके आ सके। लेकिन हालिया दिनों में जब ये बताया जा रहा था करीमा खान साहबा की जानब से कि वो पाकिस्तान आएंगे और तहरीक को लीड करेंगे, लेकिन वो तहरीक अब पता नहीं कब शुरू होगी। हाँ, अब कानून की और आइन की बालादस्ती की अगर बात करते हैं तो मजलिस इत्तेहाद उम्मत पाकिस्तान उसका भी एक जो है इजलास हुआ, उसका जो मुख्तसर जो एलामिया था वो भी हुआ। तहफ़्फ़ुज़ नामूस आइन जो है पाकिस्तान, उसके लिए भी जो है एक 2 रोज़ा कन्वेंशन जो था वो करवाया गया, जिसमें कि तहरीक इंसाफ के साथ साथ बाकी जो दीगर पार्टीज हैं उन्होंने भी उसमें शमूलियत जो है वो अख्तियार की। लेकिन अपोजिशन की हुकूमत जो पार्टीज थी वो उसके अंदर थी। लेकिन अगर हम एक जानब देखते हैं तो मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो हुकूमत के इत्तेहादी भी नजर आते हैं और हुकूमत के खिलाफ भी नजर आते हैं, क्योंकि उनका आज ही का बयान है कि जो 2024 और 2018 के जो इलेक्शन थे वो बिल्कुल जाली इलेक्शन थे। अब नए इलेक्शन जो है नागुजीर हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी की जानब अगर हम देखते हैं तो पीपल्स पार्टी जो है इस इंतहाई सुकून में बैठी हुई है। और क्यों बैठी हुई है? अगरचे के आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो तो मफाहमत के एक बादशाह हैं, लेकिन कुछ मामलात के अंदर पीपल्स पार्टी जो है उनके भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, रिजर्वेशंस हैं, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो या वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। इन तमाम चीजों के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमें जो है वो स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब फर्रुख मरगूब साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके साथ साथ सुफियान माविया साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं जो कि JUI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वीडियो लिंक पे अभी थोड़ी देर में हमें जो है वो
لال چند ملی صاحب جو ہے وہ ہمیں تحریک انصاف کے ریپریزنٹیٹو جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اگر میں مولانا کی ہی بات کرتا ہوں اور مولانا کا جو بیان آیا ہے کہ وہ 2018 اور 2024 کے الیکشن جو تھے بالکل جعلی تھے اور نئے الیکشن جو کروانا جو بالکل ناگزیر ہے, تو سفیان صاحب ایک جانب تو مولانا اور تحریک انصاف کے درمیان میں کسی قسم کی مفاہمت نہیں ہو سکی, لیکن ابھی جو اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں یہی جو ڈیمانڈ ہے وہ تحریک انصاف کی بھی ہے, یہی ڈیمانڈ جو ہے وہ مولانا کی بھی ہے. تو سر کہیں ہم ایک ہی صف میں تو نہیں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے درانی صاحب کو شکریہ, آپ نے جماعت کی ترجمانی کے لیے جو موقع دیا, اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جب اپوزیشن میں ہیں ہم تحریک انصاف بھی اور ہم بھی, تو اس گورنمنٹ کی مخالفت موجودہ رجیم کے خلاف ہمارا ایک اصولی اعتبار سے دیکھا جائے تو موقف تو یکساں ہے جی, کہ وہ بھی انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم بھی انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. صحیح. اور جہاں تک دھاندلی کی بات ہے تو وہ بھی اس کا شکار ہوئے ہیں اور ہم بھی اس کا شکار ہوئے ہیں, بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اس کا جہاں نون لیگ کو فائدہ ہوا, پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا, وہاں وہ فائدہ پی ٹی آئی کو بھی ہوا ہے. صحیح. تو دھاندلی سے فائدہ مند جو ہے وہ پی ٹی آئی بھی ہے. تو بہرحال یہ ہمارا ایک موقف ہے, تو اس حوالے سے تو ہماری جو بات ہے وہ یکساں ہے. آگے حکومت کے خلاف جہاں تک تحریک کی بات ہے اور اس کے خلاف میدان عمل میں نکل کر جد و جہد کی بات ہے, تو ابھی تک ایسے کوئی حالات پیدا نہیں ہوئے. پی ٹی آئی کے ساتھ بارہا مولانا کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں, لیکن ہم ابھی تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی شاید سنجیدہ نہیں ہے, اور اگر سنجیدہ ہے تو پھر سنجیدہ ماحول بنانے میں ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہوئی, جس کو بنیاد بنا کر آگے مشترکہ کوئی تحریک چل سکے, اس کا ابھی تک کوئی امکان موجود نہیں ہے. کم از کم اتنا ضرور ہوا ہے کہ ہمارے درمیان جو ایک نفرت کی دیوار حائل تھی اور سیاسی تعصبات جو تھے ان میں کمی ضرور آئی ہے. اور پارلیمان کی حد تک ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈے ٹو ڈے جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں پھر ہیں ان پر ہم مشترکہ اپنا موقف دیں گے. ٹھیک ہو گیا, اس بار سے چلیں گے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. ہمیں جو ہے ابھی جوائن کر لیا ہے ملی صاحب نے. جی ملی صاحب کیسے مزاج ہے سر آپ کے؟ جناب بالکل ٹھیک ہے. اچھا ملی صاحب, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اور کمیٹی کی بات کر رہے ہیں, ایک ہم بات یہ کرتے ہیں کہ تمام کی تمام پارٹیز کو ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر ایک ٹیبل کے اوپر اکٹھے بیٹھنا چاہیے. تو کیا اب جو تحریک انصاف کی جانب سے اگر میں دیکھتا ہوں تو اچکزئی صاحب کی جانب سے اگر میں بات کرتا ہوں تو ان کی جانب سے تو باقاعدہ طور پہ ابھی یہ 2 روزہ جو ان کی جو کانفرنس جو ہے وہ اب اختتام پذیر ہوئی ہے, اس کا تو اعلامیہ تھا وہ تو یہی تھا کہ ہمیں بیٹھ کے جو ہے وہ تمام تر گفتگو کرنی چاہیے اور معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے. لیکن علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے اس بات کی نفی کر دینا یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو ریبرٹل کر دینا, تو سر یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ علیمہ خان صاحبہ کچھ اور کہہ رہی ہیں, اچکزئی صاحب جن کو کہ بانی تحریک نے خود جو ہے اس کو ان کا ایک عہدہ دیا ہوا ہے, ان کو ایک ڈیوٹی دی ہوئی ہے, اور گوہر خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک مشترکہ اعلامیہ آتا ہے, تو وہ سر بالکل 180 ڈگری پہ دونوں چیزیں جا رہی ہیں سر. جی بہت شکریہ. ابھی جے یو آئی سے میرے بھائی بات کر رہے تھے, وہ کافی انکریجنگ تھی کہ کم سے کم پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی میں جو ایک برف جمی ہوئی تھی وہ پگھلنا شروع ہوئی ہے, اور امید کی جاتی ہے کہ کیونکہ ایجنڈا ایک ہے اور شکایت ایک ہی ہے کہ اس ملک میں اس پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے, تو اس پہ شاید کبھی مل کے بھی بیٹھے اور آگے بڑھے, یہ شاید پہلا قدم ہے. اب جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف بڑا واضح ہے. ہمارے یہاں ہر حکم جو ہے وہ خان صاحب کی طرف سے آتا ہے, اور خان صاحب نے کہا ہے کہ جو اگر مذاکرات کرنے ہیں یا کیمپین کرنی ہے تو اس کو لیڈ کریں گے محمود خان اچکزئی صاحب, جی بالکل, اور علامہ راجہ عباس ناصر صاحب. جی بالکل. تو انہوں نے ایک جو ہے قومی کانفرنس کال کی, آل پارٹیز کانفرنس کال کی, اور انہوں نے حکومت کو یہ واضح پیغام بھیجا ہے کہ وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. ظاہر سی بات ہے ان کی کنڈیشنز جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہیں, لیکن وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے اور انہوں نے بات چیت کو انکریج کیا ہے. اب حکومت کا فرض ہے, لیکن جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ یہ آفر گئی تو کل حکومت بوکھلاٹ کا نظر آنے لگی اور کہنے لگی کہ پہلے معافی مانگی جائے, تو انہوں نے عجیب سی شرائط رکھنا
کل سے شروع کر دی. آج جو ہے چنتخب وزیر اعظم انہوں نے کہا ہے کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ ہے, اس کو وہ اچکزئی صاحب لیڈ کر رہے ہیں. اگر حکومت سیریس ہے تو پہلی آفر جو ہے ٹی ٹی اے پی کی جانب سے آئی ہے. زیادہ فرض حکومت پر بنتا ہے کہ وہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کرے اور محمود خان اچکزئی صاحب سے بات چیت کا آغاز کرے. جہاں تک علیمہ خانم صاحبہ کی بات کی ہے آپ نے, تو وہ بالکل درست فرما رہی ہیں. انہوں نے اپنی پارٹی کی بات کی ہے, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی بات کی ہے. صحیح ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نہیں انگیج کرنا چاہتی اس وقت جو ہے ڈائریکٹلی اس حکومت سے, اور انہوں نے اپنی پارٹی کی بات کی ہے. اور ہم اس وقت سمجھتے ہیں کہ جو خان صاحب نے جو مینڈیٹ دیا ہوا ہے بات چیت کرنے کا, وہ اس وقت ٹی ٹی اے پی کے پاس ہے, اور حکومت چاہے تو ٹی ٹی اے پی سے بے شک بات چیت کر سکتی ہے. ٹھیک ہو. ابھی سر دیکھیں آپ کی بات بالکل بجائے, لیکن سر ایک مجھے بات چھوٹی سی سمجھ نہیں آ رہی. ایک جانب جو ہے وہ اچکزئی صاحب ہیں اور وہ مذاکرات کے لیے بات کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, یا وہ ایک پلیٹ فارم کو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک لانچنگ پیڈ جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں. اور دوسری جانب یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں, ہم علیمہ خان صاحبہ کا آج کا بیان میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں, یہ گولیاں چلائیں, پانی چلائیں, ہم اپنے حق کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, عمران خان کی قید تنہائی ہمیں قبول نہیں ہے. اور جو بھی ہم جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ جو اسٹریٹ جو بلاکیج والا کام ہے, انہوں نے کہا ہم نے اپنے جلسے جلوس کرنے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں مذاکرات پہ بات کرنے والے؟ سر یہ مجھے اس کے اوپر تھوڑا سا اگر آپ مجھے تھوڑا کلیئر دے دیں, ہمیں تھوڑا پوائنٹ دے دیں سر. یہ بیسیکلی کہ درمیانی راہ کیا نکلتی ہے اس میں سے؟ دیکھیں, جو علیمہ خان بات کر رہی ہیں وہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ ایک بہن ہے, مسلسل اس ٹھنڈ میں, اس سردی میں وہ اڈیلا جیل جاتی ہیں, ان کو ملنے نہیں دیا جاتا, قانون کا کھلا مذاق اڑایا جاتا ہے. اس چلنگ جو ٹھنڈ ہے اس میں خواتین پہ پانی پھینکا جاتا ہے, بزرگوں پہ پانی پھینکا جاتا ہے. عمران خان کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے, ان کو سہولیات نہیں ہے, ان کو وینٹیلیٹر نہیں ہے, ان کے روم میں ان کو دھوپ نہیں دیکھنے دی جاتی, ان کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے. تو اسی تناسب سے وہ تو خان صاحب کی بھی کلیئر ڈائریکشنز آ گئی ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف تیاری کرے اسٹریٹ موومنٹ کی. اگر ان بٹوین یہ حکومت اور ٹی ٹی اے پی بات چیت کرتی ہے اور کوئی میں نے کہا کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کرتی ہے, تو صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے. لیکن اس بہانے کے ابھی تک نہ بات چیت شروع ہوئی ہے اور نہ کچھ, اور پی ٹی آئی جو ہے گھر جا کے بیٹھ جائے, ایسا ممکن نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف اپنی موومنٹ کی تیاری کر رہی ہے, حکومت بات چیت میں سیریس ہے, تو وہ پاکستان تحریک انصاف ٹی ٹی اے پی کے فورم پہ موجود ہے, وہ ٹی ٹی اے پی سے اپنی بات چیت شروع کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. میرے ساتھ مرغوب صاحب اس وقت موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سر میں ان سے کوشچن لے لوں, اس کے بعد سے میں دوبارہ پھر آتا ہوں. مرغوب صاحب, ابھی یہ جو آپ نے جو ان کی گفتگو سنی, سر ایک وقت میں جب آپ لوگوں کی جانب سے مسلسل مذاکرات کے لیے جو تھا وہ دعوت دی جا رہی تھی, اور بلکہ دعوت کیا دی جا رہی تھی, بلکہ حکومت تک بنانے کی جو آفر کی جا رہی تھی, اور اس کے بعد میں ابھی ریسنٹ پاسٹ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو آپ کی جانب سے مسلسل جو ہے وہ مذاکرات کی دعوت جو ہے مسلسل دی جا رہی تھی. آج کی اگر میں بات کرتا ہوں, شہباز شریف صاحب کے جو بیان کی بات کرتا ہوں, تو ان کی جانب سے دو خبریں جو ہے ایک آئی. ایک تو یہ ہے کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے, اور دوسری بات یہ کہ مذاکرات جو ہے جب ہم بیٹھ کے کریں گے تو وہ ہم ایکول بیسس کے اوپر بیٹھ کے بات کریں گے. تو سر پیپلز پارٹی کا سر یہاں پہ ذرا ابھی جو ملی صاحب نے بات کی ہے سر ذرا, اور آپ کا جو میں نے تھوڑا سا جو دونوں کا جو آپس میں ریلیشن شپ ہے وہ میں نے سر تھوڑا سا بتایا, تو سر اس کو اگر آپ آگے لے کے چلیں سر, کس طرح آپ اس کو ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں, پرابلم یہ آ گئی ہے کہ پی ٹی آئی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے نہیں, کبھی بھی نہیں تھی. ایک یہ فین کلب ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں فین کلب ہے خان صاحب کا, فین کلب ہے اور اچھا مضبوط فین کلب ہے یہ نہیں. اب اس میں ایک اور پرابلم بھی آئی کہ جو دھاندلی کی بات چل رہی تھی پہلے, دھاندلی کی بات میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں کہ سب کے ساتھ ہوئی. صحیح. یہ
اگر جمعیت علماء اسلام والے میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ پشاور میں سوری کے پی کے کی اگر بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ افیکٹڈ تو یہی ہے، افیکٹڈ یہ ہیں اور ان کے ساتھ ہوئی ہے. میں یہ بالکل کچھ جگہوں کا میرے علم میں بھی ہے، حتیٰ کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے کہ بلاول کو کراچی میں آنے کی انہوں نے کامیاب کوشش کر لی، اور کامیاب کوشش کر لی، کراچی میں بھی ہرا دیا. ہاں جی، لیاری سے آنے میں کامیاب ہو گئے. ٹھیک. لاہور میں وہ ایک سیٹ ان کو دی گئی تحفے میں، طاہر صاحب کو، جس آپ کا بہت بڑی ریزرویشن ہے اس کے اوپر، بہت بڑی ریزرویشن ہے. ہم نہیں کہتے کہ ہم اس میں جیتے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ طاہر صاحب بھی اس میں نہیں جیتے. تو باقی باتیں اسی طرح ہی ہیں کہ سر ویسے آپ نے بڑی عجیب سی بات کر دی، آپ نہیں جیتے تو طاہر صاحب نہیں جیتے، تو سر پھر وہ کوئی آزاد امیدوار تھا. اگر مولانا فضل الرحمان کے کوئی وہاں پہ ہوتے تو انہوں نے جیتنا تھا. سر دیکھیں بس انڈائریکٹ میں نے بتا ہی دیا کہ ٹھیک ہے، ووٹ بینک ہے ان کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس، یہ آپ اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈائیلاگ کے اوپر ہمیشہ رہنا چاہیے. علیمہ صاحبہ کا میں نے بھی بیان پڑھا اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ سیاسی عمل ہوتا ہی، اب یہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کے اختلاف شدید ہیں، لیکن ہمیشہ مولانا صاحب کی پارٹی ان کے ہر سطح کے اوپر شدید اختلاف کے اوپر بھی یہ آ کر ڈائیلاگ پہ بیٹھتے اور سب کے ساتھ بیٹھتے، کسی کو یہ گھر آنے سے نہیں روکتے اور کسی کے گھر جانے سے نہیں روکتے. یہ ایک عمل ہوتا ہے، اس عمل کو جاری رکھیں، اس عمل کو شروع کریں. اگر یہ پیپلز پارٹی کے سے ہیلپ چاہتے ہیں، ہم ہر طرح کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں کہ یہ چیئرمین بلاول صاحب کو کہیں تو وہ ان کو ملنے کے لیے اور کسی ڈائیلاگ کے لیے اڈیالہ جیل جانے کے لیے 100% تیار ہوں. سر ایک پوائنٹ میرا، سر ابھی آپ نے یہ بات کہی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ابانی تحریک سے ملنے کو بالکل تیار ہیں، ان سے اڈیالہ جیل میں جا کے ان سے ملنے کو تیار ہیں. ابھی سر ریسنٹ ابھی جو ہوا ہے، ان کو جو سزا سنائی دی گئی تھی، تو اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو بیان آیا تھا سر، وہ بھی تو آپ دیکھیں نا، وہ کتنا سخت بیان تھا سر. نہیں دیکھیں، وہ قانون کی عملداری کی بات اپنی جگہ، وہ بانی کے متعلق سر جو انہوں نے گفتگو کی، بانی کے متعلق بات کرنا اور اس کے قانونی معاملات ایک طرف ہیں، سیاسی معاملات ایک طرف ہیں. ہم ان کی جو عدالت سے سزا دی گئی ہے ہم اس کو نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس عدالت سے جو سزا دی گئی ہے آپ اس کو چیلنج کریں. آگے کوٹیں ہیں، سپریم کورٹ کے آگے فل بینچ ہوگا، فل بینچ کے آگے ان کا مکمل بینچ ہوگا. اس کے لیے ان کے پاس ابھی کئی راستے موجود ہیں، ان راستوں کو اڈاپٹ کریں. یہ بالکل نہیں کہ آپ آ کے تو آپ کو سزا ہو گئی تو آپ سزا کو سڑکوں کے اوپر گاڑیاں توڑیں اور لوگوں کا نقصان کریں اور اکانومی کو روکیں. اکانومی پہلے ہی پاکستان کی بہت مشکل حالات میں ہے. تو یہ خان صاحب سے گزارش ہے میری، میں ذاتی طور پہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ڈائیلاگ کی طرف جائیں، کیونکہ اب سزا تو ہو گئی ہے، وہ کاٹنی بھی پڑے گی. جب تک آپ چیلنج نہیں کریں گے اس کو کسی فارم کے اوپر، جو پراپر لیگل فارم ہے اس فارم کے اوپر آپ چیلنج کر کے اس کو ختم نہیں کروائیں گے، وہ سزا آپ کی قائم رہے گی. اور اس سزا کے نتیجے میں جو آپ کے آگے رکاوٹیں آ گئی ہیں قانونی اور سیاسی، ان کو آپ فیس نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا، آپ کو پوائنٹ آ گیا. معاویہ صاحب ابھی جس طرح بھی بات ہوئی ہے اور جو ہے وہ مرغوب صاحب نے بھی بات کی ہے، ملی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ یہ جو دھاندلی ہوئی ہے وہ جیسے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ بھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے. اور کے پی کے اگر میں بات کرتا ہوں تو مولانا کا سب سے بڑا جو کنسرن ہے، یہ ان کا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ کے پی کے اندر جو ان کو باقاعدہ طور پہ چن کے سیٹیں ہروائی گئی ہیں. لیکن ابھی بات اگر ہم دھاندلی کی کرتے ہیں تو ایک دھاندلی کے خلاف کمیشن بنانے کی بھی ایک بات ہوئی تھی اور اس میں مولانا نے بڑا زور بھی لگایا تھا اور باقی دوسری جماعتوں نے بھی کہا تھا کہ اگر تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر دھاندلی ہوئی ہے تو ہم تو کمیشن بنانے کو تیار ہیں، تو ابھی جو ہے نا کے پی کے اندر کمیشن بنائیں. تو ابھی کیا آپ کی جو ڈیمانڈ کے اوپر تحریک انصاف کی جانب سے کوئی مثبت کوئی رد عمل آیا ہے یا کوئی آپ کو اشارہ ملا ہے ان کی جانب سے؟ نہیں، ویسے اوور آل ہمارا پورے ملک کے حوالے سے کمیشن کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. نہیں، ڈیمانڈ کسی اور کی تھی. یہ پی ٹی آئی نے ہم سے کہا کہ کے پی کے حد تک ہم کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں. ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی، اب وہ اس سے بھاگ گئے، وہاں کمیشن بنانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. جہاں تک یہ بات پہلے ہوئی، ہمارے مطلب پیپل پارٹی کے دوست بھی سمجھتے ہیں، باقی بھی 2018 کا جو الیکشن ہے اس میں نون لیگ اور پی پی ہمارے ساتھ تھے. اس عنوان پر کہ دھاندلی ہوئی ہے، لہٰذا اس حکومت میں بیٹھنا، پارلیمان میں بیٹھنا اور یہ قابل قبول نہیں ہے، اس کے خلاف ہم سڑکوں پر آئیں گے.
जिद्दोजहद करेंगे, मेहनत करेंगे, इनको घर भेज कर रहेंगे, तो इस मामले में इकट्ठे थे। आज इनके पास अगर हुकूमत आ रही है तो फिर वो धांधली के बावजूद भी पार्लियामान में बैठना, फिर धांधली के बावजूद भी साथ चलना, फिर धांधली के बावजूद मुल्क को चलाने की कोशिश करना, और जब जैली मैंडेट के साथ मुल्क को चलाने की आप कोशिश करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे, जैसे कि नहीं हुई। ना तहरीक इंसाफ कामयाब हो सकी, ना आज मुस्लिम लीग उसमें कामयाब हो सकी। तो जब आपको कामयाबी नहीं मिल रही तो क्यों आवाम की तरफ दोबारा रुजू नहीं किया जाता और आवाम से हकीकी मैंडेट लेकर फिर क्यों हुकूमत नहीं बनाई जाती? हकीकी आवाम के नुमाइंदे जब तक नहीं आएंगे हमारा मुल्क सही सिमत में नहीं चले। धांधली के ओवरऑल पूरे निजाम को खत्म करना जरूरी है। मेरा जो एक पॉइंट था, मेरा पॉइंट ये था कि क्या जो है वो तहरीक इंसाफ ने आपके साथ धांधली के खिलाफ जो कमीशन बनाने की या कोई भी एक फोरम बनाने की थी, आपका बकौल आपके कि उन्होंने वादा किया था लेकिन अब उस वादे से भाग गए। तो मलिक साहब मेरे साथ मौजूद है। मलिक साहब, ये जो अभी बात हुई है और सुफियान माविया साहब ने बात कही है कि JUI ये केपीके की हद तक है। मैं केपीके की बात कर रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट केपीके में इनकी है ना सर, मुल्क का हिस्सा है, वो मुल्क का हिस्सा है ना, मुल्क का हिस्सा है। अगर मलिक साहब, अगर आप जो है तहरीक इंसाफ है, अगर वो एक कमीशन को उसको फॉर्म कर दे और ये तमाम तर जो इरेगुलरिटीज जो है जो इलेक्शन के हवाले से जो ज़बान ज़दे आम है, और अगर उन तमाम जो रीमर्स है अगर उनको बंद कर दिया जाए, उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? वैसे भी अगर केपीके जो है वो ये कमीशन बना देता है तो बाकी सारे के सारे सूबों के लिए और खासतौर पर सेंटर के लिए भी वो एक मिसाल बन जाएगा, एक बेंचमार्क बन जाएगा और उसको प्रेशराइज करना आसान होगा। सबसे पहले तो मेरे पीपल्स पार्टी के जो भाई हैं उन्होंने अपना मौकफ देते कहा कि हम पीटीआई को पॉलिटिकल पार्टी मानते ही नहीं है, और फिर उसी सांस में कहते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब जो है अडियाला जेल भी जाने के लिए तैयार है खान साहब से मिलने के लिए। जब आप हमें पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानते तो फिर आपको क्या जरूरत है इमरान खान साहब से बात करने की? आप हमें पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानते, आप कैबिनेट की आज मीटिंग होती है तो चुनतखब वज़ीर आज़म कहता है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हर वो इजलास जो कौमी असेंबली का होता है उसमें स्पीकर जो है वो बातचीत की ऑफर करता है। तो हम जब ये पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं मानते तो फिर ये इतनी जहमत क्यों कर रहे हैं, ये जरा कौम को जरूर समझाएं। जहां तक धांधली की बात है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बात नहीं की है, मुल्क की आपने देखा कि आज तक यहां पर जो अपोजिशन में एक सबसे बड़ी पार्टी रही है पीटीआई के अलावा तो वो जीडीए भी रही है। सिंध में जीडीए भी असेंबली में नहीं बैठे, उन्होंने बायकॉट किया हुआ है, जो सीटें उन्होंने जीती उनका धांधली का इल्जाम है, सही पीटीआई का इल्जाम है। अब आप देखिए JUI लगा रही है, खुद पीपल्स पार्टी के जो भाई है वो भी कह रहे हैं कि इनके साथ तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, वो भी आपने सुन लिया। लेकिन ये सब जुल्म खामोशी से सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं है कि इनका मैंडेट चोरी हुआ है, क्योंकि इनके जो ख्वाहिशात हैं, इनकी जो इनको चाहिए वो सब कुछ इनको मिल रहा है। ना सिर्फ मुल्क में, लेकिन आप मुल्क से बाहर देखे जो कॉमनवेल्थ का ऑब्जर्वेशन करने आया था, ग्रुप इलेक्शंस ऑब्जर्व करने आया था, तो उन्होंने बड़े पैमाने पर धांधली को इंडिकेट किया है। यही रिपोर्ट यूरोपियन यूनियन की है जो इस हुकूमत ने रोकी हुई है और जारी नहीं कर रही। तो ये धांधली एक बिल्कुल ऐसे है जैसे हाथ के कंगन को आरसी दिखाने के मुतरादिफ है। वो कहते हैं वो जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाथ कंगन को आरसी। लेकिन एक में ऐड कर दो, अब तो ये बेचारी हुकूमत खुद, ये हाइब्रिड निजाम, ये खुद भी नहीं कहता। आपने कभी सुना है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू प्राइम मिनिस्टर बने? वो खुद नहीं कहते। तो ये जो पीपल्स पार्टी वाले क्यों खामाखा दीवाने अब्दुल्ला की शादी में दीवाने पहले घूमते हैं, वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना सर, बेगानी शादी। सर आपका ये पॉइंट देता हूं सर, मैं मरगूब साहब, हुकूमत नहीं कह रही, हुकूमत को सुना है आपने? ख्वाजा आसिफ कहता है कि हम हाइब्रिड हुकूमत है, वो खुद को हुकूमत मानने के लिए बेचारा तैयार नहीं। जी मरगूब साहब, तो अर्ज करना चाहूंगा, मैंने पहले अर्ज किया था, पता नहीं शायद आवाज नहीं गई या क्या हुआ। मैंने कहा था कि खान साहब का वोट बैंक मौजूद है, उनके पास ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन पार्टी जो कता कलामी माफ सर, आपने पहला जो वर्ड इस्तेमाल किया था कि आप तहरीक इंसाफ को एक पार्टी नहीं मानते, पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानते, क्योंकि लेकिन फिर आपने ये कहा कि उनका वोट बैंक तो सर पॉलिटिकल पार्टीज का ही होता है ना? नहीं, पॉलिटिकल इंडिविजुअल्स का भी होता है।
اچھا انڈیویجولس ہاں انڈیویجولس کا بھی ہوتا ہے. جب پولیٹیکل پارٹیاں, میں تھوڑا سا اس کو پھیلاتا ہوں بات کو, کہ جب پولیٹیکل پارٹیاں بھی جب لوگوں کو ٹکٹ دیتی ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا اپنے علاقے میں ووٹ بینک کتنا ہے, کہاں پہ کون سی برادریاں, کون سے فرقے, کون سے کیا تقسیم ہے ان کی. یہ پورا ایک چینل ہوتا ہے, پوری ایک سائنس ہے, یہ چھوٹی سائنس نہیں ہے. جی جی. دوسری خان صاحب, اصل میں پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ وہ اپنے اس خوابی زندگی سے باہر نہیں نکل رہا ہے. ہم نے یہ جو کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ چھوڑ دیں یا یہ کر دیں, بالکل یہ میں ان سے مولانا صاحب سے اتفاق کریں گے, اتفاق کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو چھوڑنا کسی بھی, یہ کبھی اجلاسوں میں آتے ہیں کبھی نہیں آتے, وہ علیحدہ بات ہے, لیکن یہ پارلیمنٹ کو توڑنے کے حق میں نہیں ہے. اور یہی ایک عمل ہے سیاسی. ہم نے 85 کے پارلیمنٹ کو چھوڑ کے اس میں شریک نہ ہو کے جو نقصان اٹھایا, جس کی وجہ سے آج جو یہ سارا پولیٹیکل سیناریو بنا ہوا ہے, اس سے ساری سیاست کو. لیکن سر آپ نے 88 کی جو حکومت لی تھی سر, وہ بھی اگر اس وقت نہ لیتے, آپ ری الیکشن میں چلے جاتے, تو اس وقت پاکستان کے جو الیکشن کی, یہ پاکستان کا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جانا تھا. اس میں دو چیزیں تھیں. چلیں اس کو چھوڑ دیں سر, میں ملی صاحب کا جو پوائنٹ ہے آپ سر اس پہ مجھے جواب دے دیں, اس کے بعد سر میں نے پھر ملی صاحب سے سوال لینا. سر جی سر, ملی صاحب کا جو پوائنٹ ہے اس پہ آئے نا سر. ملی صاحب نے فرمایا کہ ہم پولیٹیکل پارٹی نہیں مانتے, اور نہیں سر, انہوں نے بیسیکلی یہ بات کہی ہے کہ آپ جو حکومت ہے وہ تو خود اپنے آپ کو جو الیکٹڈ نہیں کہہ رہی, وہ ہائبرڈ رجیم کی بات کر رہی ہے, تو پیپلز پارٹی ہے اس کو کس بات کا پرابلم ہے, وہ یہ بات کر رہے ہیں سر. نہیں, ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم تو بالکل اس کو پولیٹیکل انداز میں چلا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, سیاسی عمل کے ساتھ چل رہے ہیں. سیاسی عمل کو جس وقت آپ روکیں گے آپ ہائبرڈ کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. آپ سیاسی عمل کو روکنا جو ہے وہ اس ملک کے ساتھ بدترین دشمنی ہوگی. ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح ہو گیا. ملی صاحب مجھے یہ بھی جو ہے جسے آپ نے مسلسل بات کی, اور آپ نے بھی اپنے گفتگو میں یہ بات کی کہ وہ بانی تحریک کو جو ہے نا وہ ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, تو سر کم و بیش 860 دن ہو گئے سر ان کو قید کے اندر. سر جی جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, ابھی جو آپ نے کہا کہ ان کو ایک 6x6 کے سیل میں رکھا گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق 9 بیرکس کو توڑ کے ایک بیرک بنائی گئی. مائٹ بھی وہ اطلاع آپ تک نہ پہنچی ہو, یا ہو سکتا ہے کہ عدالت کو غلط جھوٹی اطلاع دی گئی ہو. پھر ابھی تک سر ویسے آپس کی بات ہے سر 870 ٹوٹل ملاقاتیں ہو چکی ہیں. علیمہ خان صاحبہ, نورین خان صاحبہ, عظما خان صاحبہ ہمیشہ یہ بات کرتی ہیں کہ بہنوں کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. سر 137 ملاقاتیں ہوئی ہیں. اگر میں اس کو بریک ڈاؤن کروں تو علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ 45, عظما خان صاحبہ کے ساتھ 49 اور نورین خان صاحبہ کے ساتھ 43. سر 860 دن وہ جیل کے اندر ہیں, اور ٹوٹل 870 ملاقاتیں ہو چکی ہیں, جس میں سر ان کے لارڈز کے ساتھ بھی ہے, پارٹی کے لیڈران کے ساتھ بھی ہے. تو 112 ہفتے بنتے ہیں. قانون ایک ہفتے میں ایک ملاقات کی بات کرتا ہے. ہم نے 2 کر لی, منگل اور جمعرات 2 ملاقاتیں کر لی. 112 ضرب 2 سر کتنے بن گئے, 224. 224 ملاقاتوں کی جگہ 870 ملاقاتیں. سر ابھی بھی وہ قید تنہائی میں ہے. سر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو فگر سرکار دے رہی ہے آپ ان پہ ریلائی کر رہے ہیں. سر ہم تو آپ کی حکومت میں بھی آپ ہی کے فگر کو ریلائی کرتے تھے. سر میری بات سن لینا, ابھی آپ کا سوال ہو گیا تو مجھے ریپلائی کرنے دیں. سر آپ نے اصل میں میرے پہ پوائنٹ کر دیا تھا, میں نے کہا سر میں دیکھیں نا, میں آپ پہ پوائنٹ نہیں کر رہا ہوں. اچھا, پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کئی ماہ سے پاکستان تحریک انصاف کی وکلا اور ان کی بہنوں سے ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی. بالکل ہے. کئی ماہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان پہ ہر منگل کو تشدد ہوتا ہے. وہ بیچارے باہر بیٹھتے ہیں رات بھر سردی میں, ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. آپ اس کو تو چھوڑے, اقوام متحدہ کا جو گروپ ہے, جو ریپورٹر ہے, اقوام متحدہ کہہ رہی ہے سر وہ ایک ریپرزینٹیٹیو ہے, ایک ریپرزینٹیٹیو. سر پورا گروپ نہیں ہے, ایک بندے نے بات کی ہے, جیک نے بات کی ہے. اس کو ہی کہتا ہے. نہیں گروپ پہ بھی آ رہا ہوں نا. گروپ آ کے کہتا ہے
کہ یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے وہ کافی پہلے کہہ چکا ہے. اب ایک ریپرزینٹیو یونائٹڈ نیشنز کا کہتا ہے کہ ان پہ ٹارچر ہو رہا ہے, یہ آئسولیشن میں رکھنا ٹارچر ہے. پاکستان کا انڈیپینڈنٹ میڈیا یہ بات کر رہا ہے, آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, اور ہر اندھا بھی کہہ سکتا ہے آج کہ عمران خان کو بہنوں سے ملاقاتیں نہیں کرائی جا رہی. آپ بشرا بی بی کو بھی ان کی بہنوں سے ملاقاتیں, ان کی فیملی سے ملاقاتیں نہیں کرائی جا رہی. اور یہ جو بے شرمی سے آ کے جو وزراء کہتے ہیں کہ ہمارا تو ڈومین ہی نہیں ہے, لیکن کل ایک وزیر نے اعلان کیا ہم 8 فروری تک ان کو نہیں ملیں گے. بالکل 8 فروری کا انہوں نے کہا, بالکل کہا. کس نے تم کو یہ اجازت دی ہے کہ تم اعلان کرو, تمہیں کیا اختیار ہے؟ حالانکہ اس کے باوجود کہ عدالتوں میں یہ ہمیں کوئی ہم پہ تھوڑا احسان نہیں کر رہے, اگر ہمیں ملاقات کراتے ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے, اور یہ عدالت کا حکم ہے جس کی حکم عدولی ہو رہی ہے. یہ حکم اب تو عدالتوں کی یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, یہ اپنا رینڈملی عدالت کا حکم بھی جو ہے امپلیمنٹ کرتے ہیں جب ان کی مرضی چاہتی ہے. تو اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے یہ تماشا, پاکستان میں کس طرح آئین اور قانون کا تماشا لگایا گیا ہے, یہ سب دیکھا جا رہا ہے. چلے ٹھیک ہے. ابھی سر جاتے جاتے سر آپ سے ایک آخری سوال سر, مجھے سر اتنا بتا دیجئے گا, ابھی آپ نے کہا کہ یہ حکومت نے جو فیکٹس اینڈ فگر دیے ہیں وہ فالس ہیں, تو یعنی کہ جو جیل حکام ہیں وہ غلط انفارمیشن جو ہے پاس آن کر رہے ہیں کہ ان کی اب تک 870 کے قریب ملاقاتیں ہوئی ہیں. کیا سر آپ اس بات کو کیٹیگریکلی ڈینائی کر رہے ہیں سر؟ ایک تو میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے دن وہ جیل میں ہیں اور روزانہ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ میرے بھائی جو بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی والے اور جے یو اے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی روزانہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ صحیح, ٹھیک ہو گیا سر. آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ کا بہت بہت مہربانی سر, آپ نے مجھے اپنے قیمتی وقت سے جو ہے وہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. سر مولانا صاحب جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ تحریک انصاف کے لیے کافی سافٹ کارنر رکھتے ہیں, ایک وقت میں تو سافٹ کارنر رکھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ کافی ان کے درمیان میں گرما گرمی اور گولہ بارود چلتا رہا ہے. تو اب جو ابھی یہ بات ہو رہی ہے, حکومت یہ کہتی ہے کہ ان کی اتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں, لال چند ملی صاحب نے کیٹیگریکلی اس کو ڈینائی کر دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا جو ملاقاتیں جو اب ان کی بند ہوئی ہیں, اس سے پہلے یہ ایسی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں یا حکومت واقعی جھوٹ بولتی رہی ہے؟ اس میں بات یہ ہے کہ جو قانون کے دائرے کے اندر ملاقاتیں ہوں ملاقاتیں نہ ہوں, جو بھی جیل کا مینول ہے آپ اس کے مطابق چلیں, اس میں رکاوٹ پیدا نہ کریں. اگر حکومت رکاوٹ پیدا کرتی ہے وہ بھی غلط ہے, اور اگر قانون سے ہٹ کر کوئی اور ریلیف کوئی لینا چاہتا ہے اور وہ انہیں دستیاب نہیں ہے تو وہ بھی غلط ہے. ہم بیسیکلی ہمارا موقف یہ ہے کہ کسی آدمی کو بھی آپ سیاسی طور پر جیل میں قید نہ کریں. یہ سیاست کے لیے بھی, سیاستدانوں کے لیے بھی خام خواہ کی بدنامی کا باعث ہے. آج یہ کوئی ڈیل ہو جائے, مذاکرات کامیاب ہو جائیں, یہ سزا بھی ختم, یہ جیلیں بھی ختم, تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی قانون کی عملداری تو ہے نہیں. قانون کی پابندی ہو رہی ہے, قانون کے مطابق وہ جیل میں ہے. نواز شریف پر کتنی بڑی سزا سنائی, سزائے موت کا اعلان ہوا ان کے لیے, پھر کہاں ہے سزائے موت؟ کہاں ہے نواز شریف؟ اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بنتا ہے, کوئی اسے نہیں روکتا. تو بس معاملہ تو یہی ہے نا کہ ہمارے ساتھ آپ چیزوں کو مکس کر گئے, آپ یہاں پہ چیزوں کو مکس کر گئے. اگر انہوں نے اپنی سزا کو مانا یا جو بھی تھا, اگر آپ پہلی سزا کی بات کرتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو تھی وہ ان کی ضامن بن کے ان کو اٹھا کے باہر لے گئی. کیا ابھی اگر میں بات کرتا ہوں 112 ہفتوں کی بات کرتا ہوں, 860 870 880 900 دنوں کی اگر میں بات کرتا ہوں, تو کیا انٹرنیشنل کمیونٹیز کے اندر میں سے کوئی جو ہمارے جو پلیئرز ہیں, جو بڑے بڑے ممالک ہیں, امریکہ ہے, انگلینڈ ہے, کیا انہوں نے ضامن کے طور پہ کیا بانی تحریک کی کوئی ضمانت دی ہے؟ یہ سوال تو پی ٹی آئی سے بنتا ہے نا کہ وہ بتائیں کہ ضمانت دی ہے یا چلے گئے وہ, یہ آپ نے ان کو وہ بات انہوں نے شروع کر دی ہے. ہمارے ساتھ ہمیں جو ہے ابھی جوائن کیا ہے جو ہے وہ چودھری طاہر صاحب نے, تو چودھری طاہر جاوید صاحب نے, جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ریپرزینٹیٹو ہے. میرا خیال میں یہ سوال میں ان سے کر لوں زیادہ بہتر ہو جائے گا. چودھری صاحب کیسے مزاج ہے آپ کے سر؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر, آپ سنائیں. ٹھیک ہے. اچھا چودھری صاحب, یہاں پہ ابھی جو ہے گفتگو ہو رہی تھی اور یہاں پہ کبھی دوران گفتگو جو ہے وہ برسبلا تدبیر کہہ لیں یا تذکرہ کہہ لیں, تو ایک سوال جو تھا وہ یہ آیا کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو مشرف دور میں جب ان پہ پابندیاں ان کو سزا سنائی دی گئی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے اوپر تو آرٹیکل 6 سفیان معاویہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو آلموسٹ موت کی سزا سنا دی گئی تھی, لیکن وہ ملک سے باہر چلے گئے. تو میں نے ان کو یہ عرض کیا کہ اس وقت کیونکہ انٹرنیشنل پلیئر جو تھے یا بڑے جو ممالک جو تھے باہر کے جو دوسرے ممالک ہیں وہ بطور گارنٹر سامنے آئے,
تو لیکن ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ تقریباً کوئی 860 870 دن ہو چکے ہیں بانی تحریک انصاف جو ہے وہ جیل میں موجود ہے، لیکن کوئی اس طرح کا کوئی گارنٹر ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ درانی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کا اور عمران خان صاحب کا کوئی کمپیریزن ہے نہیں۔ درانی صاحب آواز آ رہی؟ جی جی بالکل آ رہی، بالکل آ رہی ہے، ٹھیک ہے سر۔ جی 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 سر، کنٹینیو سر۔ میاں نواز شریف صاحب پر اب وقت نے یہ ثابت کر دیا ہاں کہ طیارہ ہائی جیکنگ کا جو کیس بنایا گیا تھا جی جی وہ ایک بھونڈا مذاق تھا، اس میں سے انہیں رہائی ملنی تھی۔ وہ 2/3 اکثریت کے پرائم منسٹر تھے، وہ 28 مئی 1998 کو قوم کے ہیرو تھے، 12 اکتوبر 1999 کو انہیں غدار ثابت کر کے نکالا گیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر قوم نے بھرپور جدوجہد کر کے پھر محترمہ بے نظیر اور نواز شریف نے مساق جمہوریت کر کے جمہوریت کو پاکستان میں واپس لائے۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے دیکھا کہ 8 سے 13 تک بہت ساری آفرز میاں نواز شریف صاحب کو ہوئی کہ آپ پنجاب حکومت وفاقی حکومت میں آ جائیں، کاف لیگ کو ملا لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ مساق جمہوریت میں ہم جس کی اکثریت اس کو مانتے ہیں، اور 13 تک وہ حکومت چلی۔ تو وزیر قانون وزیر خزانہ تو سر پہلے آپ ہی نے دیا تھا نا، مستعار سرتاج عزیز صاحب، سوری اپنا اسحاق ڈار صاحب، سر آپ ہی نے دیے تھے نا۔ اسحاق ڈار صاحب وہ ہم نے پیپلز پارٹی کو دیا تھا، کسی اور کو نہیں دیا تھا۔ ہاں میں وہی بات کر رہا ہوں نا سر۔ جی لیکن بعد میں جب 13 سے 18 کا، میری درانی صاحب میری بات مکمل ہونے دیں، آپ سمجھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے سر۔ 13 سے 18 تک جب کچھ قوتوں کو یہ نظر آ گیا کہ یہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی پارٹی مسلم لیگ نون یہ اپنی غلطیوں سے سیکھ چکے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، جمہوریت کی طرف جا رہے ہیں، تو انہوں نے 2 اور کھلونے اینڈ کیے، اچھا، طاہر القادری صاحب ہاں اور خان صاحب۔ ٹھیک ہے سر، وہ 126 دن پذیرائی کی، جی بالکل، پھر 126 دن کا دھرنا ہوا اور سارا کچھ ہوا سر، دھرنا دلوایا گیا۔ لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف صاحب بطور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے گھر گئے بنی گالا کہ آپ کو کے پی کے حکومت دے دی گئی ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت ہم سے اس بات پہ ناراض ہوئے تھے۔ جی مجھے بالکل اچھی طرح معلوم ہے سر، میں تو بلکہ یہاں پہ لاہور میں جو میٹنگز تھی ان میں سے ایک آدھ میٹنگ میں شامل بھی تھا، بطور آبزرور میں شامل بھی تھا، اور یہ ساری گفتگو میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے سر۔ جی تو میاں صاحب نے کہا نہیں، ان کی وہاں اکثریت ہے، ہم انہیں حکومت دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ 13 سے آن ورڈ انہوں نے ایک نئی سیاست شروع کی، فتنہ فساد، اور یہ جو ہائیبریڈ کی باتیں کرتے ہیں نا جی، انہوں نے ایک الزام 13 سے 18 تک بھی لگایا تھا، 35 پنکچر والا۔ جب کورٹ نے پوچھا، جی بالکل، جب کورٹ نے پوچھا کہ آپ اسے بتائیں، انہوں نے کہا یہ تو میرا سیاسی بیان تھا۔ یہ ان کے الزامات کی اہمیت ہے اور یہ حقیقت ہے۔ سر یہ تو ہو گیا آپ کا پوائنٹ سر۔ جی درانی صاحب، میں جلدی ختم کرتا ہوں، آپ کے پاس ٹائم کم ہے۔ پھر 2018 میں دنیا نے دیکھا کہ آر ٹی ایس کو کس طرح بٹھایا گیا اور کس طرح ان کو حکومت میں لایا گیا۔ صحیح، وہ تمام جو فیوریٹ باتیں کی جاتی تھی کہ ہم آزاد امیدوار نہیں لیں گے، ہم کسی کاف لیگ کو نہیں لیں گے، ہم ایم کیو ایم کو نہیں لیں گے، سب کو ملایا، اور پھر آرام سے 10 بجے سے 4 بجے تک پرائم منسٹر ہاؤس کا دورہ کرتے تھے اور گھر چلے جاتے تھے۔ اور اس دوران پاکستان کو جو انہوں نے حال کیا، سر دیکھیں وہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سے 4 بجے یا 4 سے 6 بجے، سر وہ دیکھیں وہ تو ان کا ایک ذاتی، ہم اس پہ تو ہم کسی قسم کا پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے نا سر۔ درانی صاحب، جو کہ آپ نے کافی دوستوں کو ٹائم دیا، مجھے تھوڑا سا ٹائم سر آپ کے پاس نہیں بچے گا۔ نہیں سر بالکل دوں گا میں نے سر، باقی جو ہمارے دوست ہیں ان کو بھی میں نے ایڈ کرنا ہے نا سر۔ ہمارے ساتھ جو پیپلز پارٹی کے جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کی باتیں سن رہے ہیں، تو میرے خیال میں آپ نے جو باتیں کی ہیں اس میں پیپلز پارٹی کا عنصر جو ہے وہ تھوڑا غالب رہا ہے۔ تو میں صرف 1-2 باتیں اور کروں گا کر لیں سر، پھر اس کے بعد فاروق صاحب آپ کو رسپونڈ کریں گے سر۔ اس کے بعد اب یہ دیکھیں کہ یہ جب آپ کسی چیز کو کسی کسوٹی پر پرکھتے ہیں تو اس کا معیار ایک ہی رکھنا چاہیے۔ جی بالکل۔ کیا کے پی کے میں اگر فیئر الیکشن ہوئے ہیں، اگر پنجاب میں دھاندلی ہو سکتی تھی، تو کیا کے پی کے میں دھاندلی کرنا
किसी के लिए मुश्किल था? नहीं सर, वैसे आपस की बात है सर, आपस वहां की बात पर जो बेनिफिशियरी जमात है जी जी, वो है पीटीआई। तो सर उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो है वो तो ये जेयूआई वाले भाई मेरे साथ स्टूडेंट JUI वाले हैं, मैं यही कह रहा हूं। ये बात कर चुके हैं, ये बात कर चुके हैं। और मल्ली साहब आपसे पहले जो थे वो तहरीक इंसाफ के हमारे जो थे रिप्रेजेंटेटिव। मैं छोटी सी बात और सुन लें। बात ये है कि हम परसेप्शन के दौर में जिंदा हैं। ठीक है, ये बात सुने दुरानी साहब। सर हम परसेप्शन पे जिंदा हैं कि जो हम सोचते हैं उसको हम हकीकत मान लेते हैं। सही। लेकिन इसको साबित करने के लिए आपको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक होगा। बिल्कुल अभी हरिपुर वाला इलेक्शन हुआ है, बिल्कुल हुआ है, पूरी तहरीक इंसाफ ने जोर लगाया है और इबरतनाक शिकस्त खाई है। ठीक हो, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मरगूब साहब जी सर, मरगूब साहब जी। ये जब थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि कितनी मुलाकातें हुई और कितनी नहीं हुई, तो आपकी बिल्कुल फिगर्स दुरुस्त हैं, बल्कि मुझे इस पे शक है कि शायद इससे भी ज्यादा मुलाकातें हुई सर। 2 मुलाकातों का सर मुझे भी थोड़ा सा शक पड़ा है। उसकी रीजन है कि नौरीन साहबा की शायद 51 मुलाकातें हुई हैं, लेकिन हमें ये बताया गया 49 मुलाकातें हुई। मैं उसमें थोड़ी सी मजीद कि आपने शायद वो देखा होगा कि पूरे ग्रुप खासा को मिलने जाते थे। जी बिल्कुल, 20 वकला और उनके अहले खाना भी पहले जाते थे। जी। लेकिन जेल मैनुअल की दफा शायद गालबन 265 है या 262 है, जिसके तहत मुजरिम को जो डिक्लेयर हो जाए मुजरिम किसी कोर्ट से, उसको मुजरिम को मुलाकात का मौका देना सुप्रीडेंट जेल की सौबदीद होती है। जी बिल्कुल। वो चाहे तो वो किसी को मिलने दे, वो चाहे तो किसी को भी ना मिलने दे। ये इनको एडवांटेज मिला हुआ है कि इनके जत्थे के जत्थे, मैं अब जरा गैर मुनासिब सा लफ्ज है कि जत्थे के जत्थे वकला के मिलते रहे जाके, पहले सारी फैमिली जाके मिलती रही, और बदकिस्मती कि इनके बेटों ने तो आना पसंद नहीं किया इनको मिलने के लिए। हम लोग तो सड़कों के ऊपर फैमिलियां भी बाहर बैठी होती थी, और हम सियासी कारकुन भी जब मुलाकातों के लिए जाते थे, खास साहब का दौर था, इनको वहां पे जो कह रहे हैं कि जी 6 बाय 6 का कमरा, 6 बाय 6 का कमरा हरगिज नहीं है। वो शायद वही जो आप बता रहे हैं कि 4 बैरकें तोड़ के बनाया गया है, 9 बैरक्स तोड़ के बनाया गया है, जिसके अंदर टीवी मौजूद है, जिसके अंदर फ्रिज मौजूद है, जिसके अंदर एसी मौजूद है, जिसके अंदर एक्सरसाइज की मशीनें मौजूद हैं। जी जी। ये किस सियासी लीडर को मुयसर हुई ये बताएं। वो आपने वो लाल चंद साहब चले गए, वो इस बातों का तो जवाब देना चाहिए था कि क्या ज़रदारी साहब को ये मुयसर थी, क्या मियां नवाज शरीफ को ये मुयसर थी? उन्होंने तो कैटेगरिकली इसको डिनाई कर दिया है। उन्होंने कहा कि जी सब कुछ झूठ है। अब वो पिछले 860 दिनों से जो है वो कैद तन्हाई में है, और आज के डेट तक कोई वकील उनसे नहीं मिल सका, कोई डॉक्टर उनसे नहीं मिल सका। हालांकि उनके डॉक्टर आसम जो है वो 6 दफा डॉक्टर आसम जो है वो उनसे उनकी मुलाकात हो चुकी है, उनका चेकअप वो कर चुके हैं। चलें सर, ये तो हो गया बातें। चौधरी साहब, जावेद साहब, अभी जो बात हो रही है कि सोहेल अफरीदी साहब जो है वो सड़कें गर्म करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और स्ट्रीट मूवमेंट को वो उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि बानी तहरीक की जानिब से उनको पैगाम ये मिला है या उनको हुक्म दिया गया है कि आपने सड़कें गर्म करनी है। और उन्होंने पेशावर में या केपीके में नहीं, अलबत्ता इस्लामाबाद के एक पोश एरिया में जाके, एक शॉपिंग एरिया के अंदर जाके उन्होंने लोगों से मिलना शुरू कर दिया है। तो सर आप क्या? जी 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 दुरानी साहब, बात यह है कि जो अगर हम हकीकत पर देखें तो इस वक्त तहरीक इंसाफ में जितनी ग्रुप बंदी है, ग्रोह बंदी है, इनकी स्ट्रीट पावर की सलाहियत खत्म हो चुकी है, इनके पास एहतजाज की पावर खत्म हो चुकी है। ठीक है। केपीके में हुकूमत में होने के बावजूद ये बहुत बड़ी तादाद में लोगों को पहले भी नहीं निकाल सके, अब भी नहीं निकाल सकेंगे। ठीक है। बाकी हम इनकी बातें सुनते हैं, इनको मुस्कुराकर जवाब देते हैं, और लोग शायद इसको कमजोरी समझें। अच्छा। वो पंजाबी में कहते हैं, नूर जहां का एक गाना है, चिट्टे दंद हसनों नहीं रहते तो लोग पैड़े शक कर दे। ऐसी कोई बात नहीं है सर। शक तो हमें राना सनाउल्लाह का जो बयान आया उसके बाद तो मुझे वाकई शक हो गया कि कहीं आप जो है ना दोबारा वो लितर पोला तो नहीं करने की तैयारी करके बैठे हुए। नहीं, जो देखे, जो भी स्टेट के खिलाफ जाएगा, जो भी रास्ते ब्लॉक करेगा,
اس کے ساتھ مناسب ٹریٹمنٹ کیا جائے گا. اس میں یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ جب چاہیں 2000 بندہ لے کر اسلام آباد کو بند کر دیں, پاکستان کو بند کر دیں. انہوں نے آج تک پاکستان کو آگے بڑھانے کی بات ہی نہیں کی. اچھا 13 سے اب تک پاکستان کو بند کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. چودھری صاحب ایک میرا ضمنی سی ایک بات درمیان میں گرا لگا لیں, اگر برا نہ منائے تو. آپ نے کہا 2000 بندے لے کے وہ اسلام آباد, سر کیا اسٹیٹ جو ہے وہ اتنی کمزور ہے, وفاقی حکومت اتنی کمزور ہے کہ 2000 بندے پورا اسلام آباد بلاک کر دیتے ہیں سر؟ نہیں اب درانی صاحب اب دیکھیں وہ ٹائم ختم ہو گیا, اب بند نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک, اب بند نہیں ہوتا. یہ 4-5 کوششیں یہ کر چکے ہیں, اب یہ بند نہیں ہوتا. انشاءاللہ تعالی پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. اب دیکھیں پاکستان کے اس وقت 21 ارب ڈالر کے ریزرو ہیں, 1,62,000 سے اوپر کی سٹاک مارکیٹ ہے, 2 سال سے ڈالر سٹیبل ہے, اور آج ماشاءاللہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی نجکاری بھی ہو گئی ہے کامیابی کے ساتھ. جی ماشاءاللہ کامیابی کے ساتھ. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے سر. دیکھیں سر اس پہ سب سے بڑا کنسرن پیپلز پارٹی کو ہے, کیونکہ پی آئی اے کی اگر میں بات کرتا ہوں تو پی آئی میں سب سے زیادہ جو انٹرسٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کو رہا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی نے اپنے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ان کو چاہنے والے, ان کے ووٹر, ان کے سپورٹرز کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پی آئی اے کے اندر موجود ہے, اور آپ نے پی آئی ہی بیچ دی سر, ان کو اپنے ساتھ نہیں ملایا سر آپ نے. جی یہ دورانی صاحب بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے ہمارے بھائی ہیں, ان کی اپنی پالیسی ہے, وہ الگ جماعت ہے, ہماری اپنی پالیسی ہے. لیکن آپ انٹرنیشنل لیول پر اگر دیکھیں, انٹرنیشنلی اگر دیکھیں تو حکومتیں کاروبار نہیں کرتی, حکومتیں کاروبار کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں, اور پرائیویٹائزیشن کا زمانہ ہے. اب دیکھیں مسلم کمرشل بینک جب حکومت میں تھا, مجھے ایک بات کہنی سر, اگر نہیں سر پہلے میں ایک بات کر لوں, اس کے بعد میں باری باری سر آپ کو, اگر حکومتیں کاروبار نہیں کرتی تو کاروباری جو اشخاص ہیں وہ حکومتیں کیوں بناتے ہیں سر؟ نہیں دیکھا, جو حکومت میں ہے وہ کاروبار نہیں کر رہے. باقی پوری دنیا میں آپ دیکھیں اس وقت کارپوریٹ سسٹم چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم حکومتوں کا کام ہے کہ ماحول ایسا دینا ٹھیک ہے سر. میرے پاس چوہدری صاحب ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مرغوب صاحب, جی مرغوب صاحب میں بالکل اس میں جو انہوں نے کہا کہ ساری دنیا میں یہ کارپوریٹ سسٹم چل رہا ہے, بالکل چل رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے, لیکن وہ ممالک ترقی کے کس اسٹیج پہ ہیں, وہ اپنے عوام کو کیا کیا سہولتیں دے رہے ہیں. وہاں ایجوکیشن فری ہے, وہاں ہیلتھ فری ہے, وہاں لا اینڈ آرڈر, وہاں آپ 64 سال کے ہوتے ہیں, آپ سرکاری ملازم ہیں یا پرائیویٹ ہے, آپ کی پینشن لگ جاتی ہے, آپ نے صرف ریٹرن جمع کرانا, اس کے ریٹرن جمع کرایا, آپ کی پینشن لگ گئی 64. آپ وہ انفراسٹرکچر جو انسان کو زندہ رہنے کے لیے دینا ضروری ہے وہ پہلے پیدا کریں, اس کے بعد آپ ان چیزوں کی باتیں کریں کہ جی کون کاروبار کر رہا ہے, کون کاروبار نہیں کر رہا ہے. یہ انتہائی ظالمانہ کام ہے کہ لوگوں کو روزگار سے محروم کرنا. اسی طرح ریلوے پہ کیا جا رہا ہے, اسی طرح اسٹیل مل پہ کیا جا رہا ہے. اس پہ ہماری بڑی شدید ریزرویشن ہے, اور ہم اس کے اوپر پورا اپنا لائحہ عمل بنائیں گے. بالکل ٹھیک ہوگا. جی سفیان معاویہ صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دوران صاحب میں ایک جواب دے لوں سر. میں معاویہ اپنا چوہدری صاحب, میں ذرا سفیان صاحب کا پوائنٹ لے لوں, اس کے بعد آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں. جی چودھری طاہر صاحب نے بات کی کہ پالیسی یہ ہے, اصول یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ادارے نہیں چلائے, کاروبار نہ کرے. یہ جو پالیسی ہے وہ اداروں کو فیسیلیٹیٹ کرے. جی یہ اصول جو ہے کہ حکومت کاروبار نہ کرے, یہ اصول صرف میاں شہباز شریف کے لیے ہے یا اصول مریم نواز کے لیے بھی ہے؟ یعنی نون لیگ کم از کم اپنے اندر تو ہم آنگی پیدا کر لے کہ یہاں پنجاب ایئر لائن قائم کی جا رہی ہے, آپ ایک پرائیویٹ بنانے چلے حکومت کے ماتحت ادارہ, اور دوسری طرف آپ مرکز کے اندر پی آئی اے اسے بیچ رہے ہیں. سر یہ پوائنٹ ہے, کیا پالیسی ہے آپ کی؟ مطلب آپ لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, کوئی ایک اصول تو پیدا کر لیں, پھر آپ قوم سے بات کریں کہ جی ہماری پالیسی یہ ہے, دنیا میں یوں ہوتا ہے, دنیا میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. پاکستان اور پنجاب میں ایسا نہیں ہو رہا. پنجاب میں ہم ایئر لائن بنانے جا رہے ہیں, اور مرکز میں ہم پی آئی اے بیچنے جا رہے ہیں. جی مذاق ہے قوم کے ساتھ. جی معاویہ صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا, لیکن انہیں یہ نہیں, شاید پوری طرح انہوں نے پڑھا نہیں. وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس کا پلان ہے, ابھی بنی نہیں ہے. باقی یہ بات ہے کہ
PIA की प्राइवेटाइजेशन के बाद मुलाजमीन के लिए आरिफ हबीब साहब ने आज ही कहा है वो किसी मुलाजिम को फौरी तौर पर निकाल नहीं रहे। जो बैंकों के मुलाजमीन थे क्या वो सारे बाहर निकल गए थे? वो बेहतरीन, उन्हें तनख्वाहें भी उनकी बढ़ी हैं, काम भी बढ़ा है और आवाम को सहूलत भी मिली है, गवर्नमेंट का खसारा भी खत्म हुआ है। जितने में जितना खसारा करते थे ये बैंक, अब एक एक बैंक उससे कहीं ज्यादा एक साल में टैक्स दे रहा है। अब 100 अरब रुपया 200 अरब रुपया हर साल आप खसारा करें और ये इन एयरलाइंस को, रेलवे को और दूसरे इदारों को चलाते रहें, ये भी तो कोई सेंस नहीं ना जी। ठीक हो गया। यही इंशाल्लाह एयरलाइन आपको 100 अरब 50 अरब टैक्स देना शुरू करेगी। ठीक है। अच्छा, और आवाम को बेहतर सहूलत भी मैसर आएगी। ठीक हो गया। आपका ये पॉइंट आ गया। मुझे सर अब दोबारा अगर मैं आता हूं पॉलिटिक्स के ऊपर, क्योंकि सर ये तो बातों में बात कहीं और निकल गई। सोहेल अफरीदी साहब ये कहा है कि वो पिशावर से उठ के आएंगे और उसके बाद इस्लामाबाद को फतह कर लेंगे, या तो फतह कर लेंगे मतलब ये है कि वो बानी तहरीक इंसाफ को जेल से छुड़ा के ले जाएंगे, या वो शहीद हो जाएंगे। तो आपने उनके लिए तैयारियां क्या कर रहे हैं सर? जी हम सिर्फ आवाम की खिदमत कर रहे हैं। नहीं, उनके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं सर? क्या आप उनको उनके मकसद में कामयाब होने देंगे? मतलब कि वो आएंगे बानी तहरीक को लेके चले जाएंगे, या वो शहादत है मतलूब मकसूद मोहम्मद न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, उसमें से सर कुछ आप चीज दे रहे हैं उनको सर? दुरानी साहब बात यह है कि नौजवान है सोहेल अफरीदी साहब, उन्हें चाहिए कि अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। हमें उनसे कोई खतरा नहीं है। हाँ। बिल्कुल हमें उनसे कोई खतरा नहीं है। ये बच्चे नौजवान ऐसी बातें करते रहते हैं। सही है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। ठीक है। हमारा काम है मुल्क की खिदमत करना, मुल्क के अवाम की खिदमत करना और अपने शहरियों का, अपने शहरी को दफा मुहैया करना, उसे प्रोटेक्शन फराहम करना। इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई दहशतगर्दी का शिकार कोई प्रोविंस है तो वो KPK है। वहां पर बहुत काम करने की जरूरत है। बाकी जो बात है खान साहब वाले, ये सियासी तौर पर हल होंगे, ये अदालती तौर पर हल होंगे। ये इस तरह की स्टेट पावर जो गवर्नमेंट यानी अपनी सूबाई हुकूमत के बैकअप से जो करेंगे तो उसे रोक दिया जाएगा सख्ती से। ऐसा हरगज किसी को नहीं करने दिया जाएगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक। आपका पॉइंट आ गया। नाजरीन, हमारे साथ ये जो हमारे जो चारों जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, इससे पहले मली साहब, लालचंद मली साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उसके अलावा चौधरी ताहिर जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मरगूब दुरानी साहब मेरा नाम ठीक कर रहे, ताहिर हनीफ सर मेरा नाम ताहिर हनीफ ताहिर हनीफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा फर्रुख मरगूब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुफियान माविया साहब, आप हमारे पास आए, तशरीफ लाए। जहां पे बहुत सी कड़वी और गर्म और सख्त किस्म की गुफ्तगू, वहां पे चंद अच्छी बातें भी निकली कि मुज़ाकरा थी और जो है वो तमाम तर मसाइल का हल वही है। जब तक तमाम की तमाम पार्टीज है वो मुज़ाकरात पे नहीं बैठेंगी उस वक्त तक किसी मसले का कोई हल नहीं निकलेगा। और ताहिर हनीफ साहब ने ये बात बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है कि बानी तहरीक जो इस वक्त मुश्किलात के अंदर शामिल है, इस वक्त फंसे हुए हैं, उनसे निकलने का वाहिद हल जो है वो अदालती और उसके बाद मफाहमत और डायलॉग है। तमाम तर चीजों को आपने सुना, आपने देखा। नाजरीन, हमें अब मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। कल इंशाल्लाह सेम वक्त सेम चैनल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।